अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, एक बार फिर वफाकी हुकूमत के जाने की बातें इस वक्त मुल्क की सियासत में शुरू हो चुकी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि ये मांगे तांगे की हुकूमत है और ये अवाम दुश्मन हुकूमत है, ज़्यादा दिन चलने नहीं वाली। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं जनाब मंजूर वसान साहब, उनकी जानिब से पेशगोई की गई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जून के बाद खुद इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएंगे। महाजराई की कैफियत एक बार फिर तारी हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं, दो अहम लीडरान आपस में ही दस्तो गिरेबान नजर आते हैं, और यही एक अलमिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इनके कारकुनान, इनके रहनुमा एक दूसरे को पसंद नहीं करते। शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से जहांगीर तरीन साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो नाअहल हैं और इसके बावजूद भी वो हर हुकूमती मीटिंग के अंदर मौजूद होते हैं, जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि नून लीग को बोलने का मौका मिल जाता है। ताहम इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और नाअहल MNA जनाब जहांगीर तरीन साहब की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी समेत कोई भी मुल्क की खिदमत करने से नहीं रोक सकता। यानी इख्तिलाफात जो हैं वो अपनी जगह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अवाम के साथ इस किस्म की पॉलिसीज इख्तियार की जा रही हैं कि मुसलसल महंगाई का तूफान आता जा रहा है, और असद उमर साहब की जानिब से आने वाले बयानात को अगर मलहूज़े खातिर रखा जाए तो इस किस्म के बयानात हैं कि अवाम में पाकिस्तान में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, मंसूबे नहीं हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई इकदामात नहीं किए गए जिससे अवाम जो है वो इस हुकूमत को अवाम दोस्त समझे। इसी पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, बड़ा नफीस बोलते हैं, बहुत ही पॉजिटिव गुफ्तगू करते हैं, जनाब राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं तज्जियाकार हैं जनाब डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। मामलात क्या है सर? आपस में महाजराई की सूरत हाल है, अवाम के मसाइल से किसी को कोई सरोकार नहीं है, ये हुकूमत किस जानिब जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम जो दोस्त टीवी देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके वालिद की जो बहुत तबीयत ख़राब है, वो आपकी दुआ सेहत के लिए अपील है उनसे कि वो दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। बात यह है मोहम्मद अली भाई कि जो हुकूमत है ये डिलीवर करने में नाकाम रही है, और यही वजूहात है कि ये हुकूमत डिलीवर करना, इनकी नाकामी की बुनियाद ये है कि ये अभी तक कौम को कोई प्रोग्राम नहीं दे सके। सही। और इनके पास ना कोई प्रोग्राम है। जैसा कि चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि ये मांगे तांगे की हुकूमत है, ये बिल्कुल हकीकत है कि ये मांगे तांगे की हुकूमत है। इनके पास ना कोई मंशूर है, ना कोई प्रोग्राम है। हाँ, हुकूमत में आने से पहले इनके पास बहुत सारी बातें थी, पोजीशन, बहुत सारी गुफ्तगू और इनके पास प्रोग्राम थे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद ना जाने वो प्रोग्राम कहाँ चले गए। अच्छा। वो अभी तक नहीं पता। सही। इसी वजूहात की बिना पर ये अब कोई ना कोई इशू क्रिएट करते हैं। कभी BISP का नाम चेंज करना है, कभी कोई कि हम अपोजिशन और हम दस्ते गिरेबां हो जाएं। सही। और इस हुकूमत को यानी कि फिर ये कहें कि देखें जी हमें टाइम नहीं दिया गया, अपोजिशन ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि खान साहब, आप किसी भी महाजराई में पड़े बगैर आप आवाम की खिदमत करें, आवाम को कोई रिलीफ दें, आप जो महंगाई है इसको कंट्रोल करें। जो पेट्रोल पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के अतराफ में जो लोग मौजूद हैं वो उनको गलत गाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सही डिलीवर करने में नाकाम है। जी, उनको ओके की रिपोर्ट दी जा रही है जबकि मामलात ओके वाले नहीं है। मोहम्मद अली भाई जी, खान साहब अवामी आदमी कहते हैं अपने आप को, कोई बच्चे तो नहीं है, उन्होंने दुनिया घूमी है, उन्हें भी पता होना चाहिए। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पर फाइज हैं जी। उनको अवाम की राय मालूम होनी चाहिए। वो पाकिस्तानी हैं और वो ग्रास रूट लेवल से गए हैं, क्रिकेट खेली, बहुत सारे से किए, तो अवाम की राय को मनुज़ खातिर रखते हुए प्रोग्राम तय करना चाहिए, अवाम के अंदर आना चाहिए। जो आपने अभी 6 रुपये लीटर पेट्रोल पर बढ़ा दिया, क्या खान साहब को नहीं पता कि अवाम के ऊपर इसका कितना बड़ा असरअंदाज होंगे? अच्छा, पेट्रोल पर जब पैसे बढ़ जाते हैं तो वो तमाम चीज़ों पर पैसे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। उसका नुकसान बराह रास्त अवाम को हो रहा है जी। तो खान साहब, खुदारा आप अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करें,
آپ عوام کو ڈیلیور کی بات کریں, آپ عوام کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں, آپ محاذرائی کر رہے ہیں, اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں, کبھی کسی کو دعوت دیتے ہیں, تو خدارا آپ محاذرائی کی طرف نہ جائیں, عوام کی خدمت کی طرف جائیں. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ عوام کو ڈیلیور کریں, یہی ہماری ان سے گزارش ہے. لیکن ہمیں یہ چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. یہ گورنمنٹ جو ہے فیل ہو چکی ہے, اور بہتر یہ ہے کہ اگر ڈیلیور نہیں کر سکتے تو یہ گھر جائیں, اور کوئی بھی گورنمنٹ جس. چلیں ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب, معاملات دراصل یہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے متعلق جو ہے کچھ خیر خواہ ان کے یہی کہتے ہیں کہ ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا جا رہا, لیکن رانا گلزار صاحب کہتے ہیں کہ وہ کوئی بچے نہیں ہیں, اور واضح طور پہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ بچے نہیں ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے, وہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں. اس کے باوجود بھی 8 مہینے ہو چکے ہیں, کوئی ایسا اقدام سامنے نہیں آیا کہ عوام اگلی بار ان کو منتخب کرنے کی بات بھی کر سکے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ کہ مکمل طور پہ اگر ایک جائزہ دیکھیں, یا ایک وقت بہرحال ان کو ہو چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ حکومت کو کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں اندر بہت سارے گروپس, بہت ساری لابیز, بہت سارے خیالات کے لوگ جو مختلف الیکشن سے پہلے بھی آئے, لازم ہے ہر شخص اپنے نقطہ نظر کو لے کے چل رہا ہوگا. پھر وزیر اعظم ہاؤس میں جو لوگ بھی ہیں ان کے قریب, جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں یا ان کو علم میں لاتے ہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں, ان لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ معاملات کو کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک چیز بہرحال ایک اچھی جو مجھے لگتا ہے, جو مجھے آج ہی میں دیکھ رہا تھا, وہ ڈاکٹر طارق نیازی کی بحالی کی خبر میں سن رہا تھا, اور شاید اگر ایسا ہو گیا ہے اور ہونے جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا نے جتنا بڑا کردار ادا کیا ہے ان 4-5 سالوں میں, وہ پولیٹیکلی, اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھارت ہم سے کئی چیزوں میں آگے ہوگا یا بہت ساری چیزیں ہوں گی, لیکن سوشل میڈیا پولیٹیکلی کام کرنا, ٹرینڈنگ کرنا, پاکستانی اس معاملے میں بہت آگے ہیں. اب تو وہ کچھ کرنے لگے ہیں. اب اس کی ایک اور موجودہ حکومت میں ہم پازیٹیو اگر بات کریں تو ایک چیز بہت نظر آتی ہے کہ بیت المال کا کردار, اگر میں اس کا ذکر نہ کروں تو سراسر ناانصافی ہوگی. کہ اون عباس, آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا ہم کہتے ہیں کہ کیا استعمال ہو رہا ہے, غلط استعمال ہوتا ہے, نوجوان کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص نے بھی ان کو ٹیگ کیا ہے, بیت المال کو یا ان کے اکاؤنٹ کو, ٹویٹر ہینڈل کو, تو وہاں سے پازیٹیو جواب آیا ہے. کہیں کہ بچے کا کوئی کیس ہے, کسی کا کوئی, یعنی کہ غریب سے غریب کا بھی کیس ہے, کوئی بھی ایشوز ہو رہے ہیں. آج سے پہلے ہم نے ایسی کارکردگی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, اور یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف پی ٹی آئی تک دیکھیں, میں ایک پازیٹیو وے میں بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے مریم نواز کا بھی ہمارے سامنے جو کچھ کردار نظر آیا تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی تھا. انہوں نے بھی لوگوں کے بہت سے علاج کرائے, بہت سی چیزیں کی. اب ہمارے سامنے اون عباس بھی ہیں. اب باقی رہ گئی یہ بات کی خدمت. دیکھیں, سیاست کا اگر عوام کو فائدہ خدمت میں نہیں پہنچ رہا, اس کو بہتری نہیں آ رہی, اس کو سروسز نہیں مل رہی, تو سیاست تو نہیں ہے نا. پھر تو جس کو کہتے ہیں کہ بندر بانٹ ہے, کہ آپ آئے, اپنے شیئرنگ کی, اپنے معاملات کی اور آگے چلے گئے. مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات اس طرح سے دیکھنے چاہیے. اور جیسے میں نے بیت المال کی بات کی, مجھے نہیں لگتا کہ کسی حکومت میں, دیکھیں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, سسٹم بھی ہوتا ہے, سسٹم بنانے والے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں, جہاں سسٹم مضبوط ہوتا ہے وہاں شخصیات کمزور ہوتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن اب بیت المال ایک سسٹم ضرور تھا, لیکن اون عباس کے آنے کے بعد ہمیں دیکھا کہ چیزیں پازیٹیو ہوئیں. یہ بھی حکومت کا ایک چہرہ ہے. ٹھیک ہے جی, ایک گڈ فیس. کچھ پالیسیز ایسی ہیں جس پر حکومت کی تعریف بنتی ہے. خارجہ پالیسی حکومت کی بہت اچھی ہے, اس پہ تعریف بنتی ہے, خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہر پلیٹ فارم پہ. لیکن کچھ پالیسیز ایسی ہیں کہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے, اسد عمر صاحب کی جانب سے اتنے بڑے بیانات دیے گئے, اتنے ٹویٹس کیے گئے, اب وہ بیانات جو ہیں وہ ان سے ہٹ گئے. مطلب صحیح رہا نا, پچھلی حکومت بھی پھر صحیح تھی کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. آپ کو اقتدار میں آنے کے بعد پتہ لگا کہ مہنگائی کرنا کتنا ضروری ہے. دیکھیں, اسد عمر کا جہاں تک بے تحاشا کئی بار حوالے دیے گئے, وہ جب اپوزیشن میں تھے. دیکھیں, وہ والی بات ہے, جب پانی میں بندہ اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا گہرا ہے. صحیح ہے. اپوزیشن کی سیاست تو سب سے آسان ہے نا جی, اپوزیشن میں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ہاں, پی ٹی آئی کو اب آئیں سر, موجودہ دور حکومت کے اندر اپوزیشن کی سیاست آسان نہیں ہے. دیکھیں, اب موجودہ حکومت میں اب دیکھیں سوشل میڈیا بھی بڑا ایکٹیو ہے, ہر چیز ہے آپ کا الیکٹرانک میڈیا سے, ہر چیز لوگ جواب دہ اگر نہیں بھی ہو رہے تو لوگوں کو شعور ضرور آ گیا ہے. سیاسی لوگوں کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ سب ٹھیک ہے. اب آپ یہ اگر مثال دیں کہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے تو جی فلانے پڑوسی ملک میں بھی زیادہ ہے, فلانے ملک میں, لوگ یہ نہیں کہتے.
लोग ये कहते हैं कि जब आप अपोजिशन में थे तो कहते थे यहाँ कम नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन राना गुलजार साहब इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि जी जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो ममालिक का दिखाया जाता है कि उस ममालिक में भी जो है वो पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हैं, उसमें भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि यहाँ पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हैं तो यहाँ आवाम गरीब है। वो दोनों ममालिक जो हैं वो तरक्की याफ्ता होंगे, तरक्की पजीर नहीं होंगे, जिनकी मिसालें दी जा रही हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ इस बात पर ये बात कह रहा हूँ मोहम्मद अली भाई कि कल इमरान खान साहब कैंटीनर पर खड़े होकर ये कह रहे थे कि जी पेट्रोल 60 रुपये लीटर, जब मेरी गवर्नमेंट होगी 60 रुपये लीटर जो है पेट्रोल मिलेगा। अच्छा, ये खान साहब कह रहे थे। सही। और इस वक्त जो ये रेट हैं 80 रुपये, इसमें 20 रुपये जो उस वक्त के वजीर आज़म हैं ये इनके घर में जा रहे हैं, इनकी जेब में जा रहे हैं। अच्छा, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इज्जत दी, ये कुर्सी का मनसब आपको दिया, तो आज कौन सी ऐसी बात हो गई कि आप इस पेट्रोल को 100 रुपये पर ले गए? सही, ठीक है। असद उमर साहब असेंबली के फ्लोर पर कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में इतना गैस है कि गैस फ्री बांटूंगा, हमारी तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आएगी तो हम फ्री ऑफ कास्ट गैस देंगे। सही। तो आज मुझे बताइए क्या हुआ कि गैस भी जो है वो 100 रुपये से ऊपर चली गई। सही। तो देखिए, बात यह है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप झूठे हैं, आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, आपने कौम को गुमराह किया है। सही, सिर्फ बयानात से गुमराह किया है। तो इसकी मजम्मत करते हैं हम खान साहब से यही गुजारिश करते हैं कि खान साहब वही पॉलिसी लाएं जो आप बयान कर रहे थे। आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई कि अब आपने वहां पे कुछ बयान, यहाँ कुछ बयान। अभी आप कराची तशरीफ लाए जी, मेहरबानी, हमने आपको कहा कि हम आपको खुशामदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे, आप कराची आए, कराची वालों के लिए कोई पैगाम लेकर आए। आपने 160 अरब रुपए का पैकेज कराची को दिया, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। दूसरी तरफ आप अपनी ही तकरीर में कहते हैं कि भाई 18वीं तरमीम के बाद जब हम सूबों को पैसे देते हैं तो 7 अरब रुपए का मकरूज हो जाता है वफाक। सही। तो खान साहब आप बताइए, फिर जब 7 अरब रुपए का मकरूज हो जाता है वफाक तो 160 अरब रुपए वो कैसे दे सकते हैं? ब्रेक के बाद ये बहुत ही अच्छा पॉइंट राना गुलजार ताज साहब ने उठाया। 160 अरब रुपया कराची को कैसे दिया जाएगा जब विफाक जो है वो सूबों के फंड्स के बाद जो है वो 7 अरब का मकरूज हो जाता है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे जाने से कबल पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा राना गुलजार ताज साहब ने वाज़े तौर पर यह कहा था कि 7 अरब का अगर विफाक सूबों को फंड जारी करने के बाद जो है वो मकरूज हो जाता है तो 160 अरब रुपए का पैकेज जो कराची के लिए अनाउंस किया गया है वो कैसे मिल सकेगा और वो कैसे हुकूमत जो है वो कराची में जो है वो यूटिलाइज कर सकेगी, इस पर जवाब कंप्लीट करेंगे। राना गुलजार ताज साहब, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि 7 अरब का अगर मकरूज है विफाक तो 160 अरब के लिए रकम कहां से आएगी जिस पैकेज का कराची के लिए ऐलान किया गया है? जी, मैं तो यही बात आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि वज़ीर आज़म साहब ने पैकेज दिया है, बहुत अच्छी बात है। हम वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने 160 अरब रुपए का ऐलान किया है। बात यह है कि वो एक ही तकरीर में 160 अरब का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तकरीर में वो ये कह रहे हैं कि जी मैं अगर 160 सूबों को 18वीं तरमीम के ज़रिए जब हम पैसे दे देते हैं तो 7 अरब रुपए का वफाक मकरूज होता है। सही। तो अब ये तो वज़ीर आज़म साहब बताएंगे कि वो पैसे किस तरह दिए जाएंगे, एक बात। दूसरी बात कि बड़ा अफसोस हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को मदऊ नहीं किया। सही। और ना ही उनको कोई प्रोग्राम दिया गया और ना ही उनको बुलाया गया। ये एक बड़ा अफसोस हुआ कि वो एक, लेकिन उस पर जो हुकूमती अरकान है उनका मौक़िफ़ ये है कि वज़ीर आला सिंध को जो है वो जाना चाहिए था इनको जो है वो रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट। आप सही फरमा रहे हैं जी। बात ये है कि जब चीफ अपना वज़ीर आज़म साहब सिंध तशरीफ ला रहे हैं जी, तो एक कोई ना कोई खत या फ़ोन किया जाता है चीफ मिनिस्टर साहब को, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और उनको कहा जाता है कि जनाब पीएम साहब तशरीफ़ ला रहे हैं सिंध, तो वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती थी कि वो वहाँ जाएं। बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है कि जी वज़ीर आज़म साहब सिंध तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा। फिर उन्होंने जाकर जीडीए का जलसा अटेंड किया गोठकी में। सही। और जीडीए वालों के कहने के ऊपर उन्होंने
کہا کہ جی ہم BISP کا جو نام ہے، پروگرام کا نام جو ہے وہ ہم چینج کر رہے ہیں. صحیح. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو صاحب جو ہیں وہ ایک خصوصی یعنی کہ مختصر طبقہ ہے جس کو وہ خوش کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھا رہے ہیں. تو ہم وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا اقدام. پاکستان تحریک انصاف سے شہزاد قریشی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ شہزاد قریشی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سر بتائیے گا، جب وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کراچی آنے کا اعلان کیا گیا تو شہر کراچی کے عوام جو ہیں انہوں نے بڑی امیدیں وابستہ کر لی تھی کہ کچھ خان صاحب دے کر جائیں گے. تو خان صاحب جو دے کے گئے اس کو تسلیاں، دلاسے اور محض لالی پاپ قرار دیا جا رہا ہے. جب آپ لوگ 7 ارب کے مقروض ہو جاتے ہیں تو 160 ارب کی رقم آپ کراچی پیکج کے لیے کیسے دے سکیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں ابھی سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کے پروگرام کا انہوں نے انفارم نہیں کیا. تو آپ لوگوں کو شاید یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی اسٹیٹ کے ہیڈ آتے ہیں، ان کے وزیر اعظم کسی صوبے میں جاتے ہیں تو صوبے کے وزیر اعلیٰ اور گورنر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ ان کا استقبال کریں، ان کو ویلکم کریں. تو اس میں CM کو دعوت نہیں دی جاتی، صرف اسکیجول شیئر کیا جاتا ہے. تو اگر یہ پرائم منسٹر کو ایئرپورٹ لینے جاتے اور ان کو ویلکم کرتے تو میرا خیال ہے تلخیاں اور زیادہ کم ہو سکتی ہیں. جی. اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ لالی پاپ نہیں ہے. اور ابھی الحمدللہ ہماری 5 سال گورنمنٹ ہے. ابھی جس طریقے سے یہ پیکیجز اعلان ہوئے ہیں ابھی اور بھی ہوں گے اور اس کو اپریشیٹ کیا جائے. لیکن سر عمران خان صاحب کا واضح طور پر یہی بیان ہے کہ جب NFC کے تحت صوبوں کو رقم دی جاتی ہے، فنڈز دیے جاتے ہیں تو وفاق 7 ارب کا مقروض ہو جاتا ہے. تو 160 ارب کی خطیر رقم کہاں سے آئے گی کراچی پیکج میں دینے کے لیے؟ دیکھیں، کراچی پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے. کراچی سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کا بہت ہی میجر کہنا چاہیے کہ پاکستان کا دل ہے، ہارٹ ہے. تو اس کے لیے جو اتنا کماتا ہے کراچی کا ایک سرٹن، دیکھیں میں کراچی سے ہوں، میں کراچی سے الیکٹ ہوا ہوں، تو مجھے کراچی کی اہمیت اور کراچی کی جو احساس محرومی ہے جو پچھلے 10 سالوں میں سندھ گورنمنٹ نے اس شہر کا بیڑا غرق کیا ہے اور یہاں کوئی کام نہیں کیا اور سوائے زمانی جمع خرچی کے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم 1 ارب 60 یا 1 خرب 60 ارب لگاتے ہیں تو ان کا کام ہے 10 سالوں کے اندر ہمیں یہ سب کتنا پیسہ لگایا ہے کراچی کے لیے. ٹرانسپورٹیشن دیکھ لیں، کراچی کے حالات دیکھ لیں، سڑکیں دیکھ لیں، انفراسٹرکچر دیکھیں، پانی کا مسئلہ دیکھیں. کوئی ایسا مسئلہ ہے انہوں نے ابھی تک کراچی کا حل کیا ہے؟ اب ہم حل کرنے جا رہے ہیں تو ہماری نیتوں پر شک کیوں کیا جائے؟ چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں ڈاکٹر راجہ کاشف صاحب سے. سر نیتوں پہ شک کیا جا رہا ہے کہ اگر مسائل حل کر رہے ہیں اور اگر 11 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو شہر قائد کے مسائل جو ہیں وہ جوں کے تو ہیں، پانی کے مسئلے ہیں، سیوریج کے مسئلے ہیں، کچرے کے انبار ہیں، اور اگر وہ درست کرنے جا رہے ہیں تو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں، جہاں تک PTI کی حکومت کی ہم بات کریں، کراچی کے حوالے سے اگر وہ کچھ کام کر رہے ہیں اور ان کو ووٹ بینک بھی ان کو ملا ہے، اب کچھ کسی کے بقول کے وہ ان کا نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہے ان کا، ان کے MNAs ہیں، MPAs ہیں، تو اسٹیک ہولڈر تو وہ یہاں کے ہو گئے. صحیح. وہ اور اب رہ گیا یہ پہلی حکومت ہے اور یہ جتنے نمائندے بھی ہیں کراچی سے PTI کے، ان میں سے میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا ہوگا جو پہلے بھی MNA MPA کسی اور پارٹی سے بنا ہو یا کچھ. یہ ان میں سے ہار بھی سکتے تھے، جیت بھی سکتے تھے، تو لاٹری بھی تھی آپ سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں اگر یہ بات بھی کریں. صحیح. لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے یہ لوگ تھوڑی سی محنت کریں گے. کس سطح پہ کریں گے کہ بہرحال ان کی خواہش تو ہوگی کہ کراچی کو ڈیلیور کریں، اگلے بار پھر آنا چاہیں گے. رہ گئی بات یہ کہ پیپلز پارٹی کی کہ کئی برس سے، بلکہ ہم 1 اشرے پہ کیوں بات کریں، 1 اشرے سے پہلے بھی پیپلز پارٹی تھی، بلکہ 70s سے کراچی کو، بلکہ سندھ کے پورے دیکھتی آئی ہے. ووٹ بینک کی بات کریں، گزشتہ 15 20 سال 30 سال سے وہ MQM کا تھا کراچی میں ووٹ بینک. MQM کے اپنے مسائل تھے، ٹھیک ہے جی. کراچی میں ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ ہڑتالیں ہوتی تھیں، ٹرانسپورٹ جل جاتی تھی، وہ ایشوز ہوتے تھے. وہ نئی سارا سسٹم جب وہ تھوڑے سے بہتری بھی آئی چند سالوں سے، تب بھی کوئی بحالی ہمیں نظر نہیں آتی. ہاں پیپلز پارٹی کے سامنے ایک چیز تھی کہ میٹرو کا منصوبہ تھا، وہ نون لیگ کے دور میں آ رہا تھا، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا. بے شمار چیزیں یہ ہم تحریک انصاف کو تو ہم اس وقت گنتی میں لائیں گے کہ جب ان کو سال ہوگا. ابھی ہم کہیں کہ دیکھیں وعدے اگر وہ کر رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں، چلے بات تو انہوں نے کر دی نا، پہلی حکومت ہے. نہیں کرتے تو آپ ہم کیا کر لیتے؟ سوال یہ جنہوں نے، جن کی حکومتیں رہیں
ان کے اوپر بڑی ذمہ داری. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. شہزاد قریشی صاحب, اس وقت معاملات یہ ہیں کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی بار بار اقتدار میں آ رہی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخصیات کی سیاست کرتے ہیں, نظریات کی نہیں. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ جاتی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, تو کہا جاتا ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر آئی ہے, تو اس کو ہندی میں انیائے اور اردو میں ناانصافی کہا جاتا ہے. میرے محترم دوست, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کے پی کے کا موازنہ آپ کر لیں سندھ سے, سندھ کے حالات دیکھ لیں. کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ جس نے سندھ کو اور سندھ کے شہر کراچی میں کوئی حالات چینج کرنے کی بات کی ہو. لیاری سے یہ سالوں سے جیتتے آ رہے ہیں, 30-40 سالوں سے جیت رہے ہیں. لیاری جا کے آپ دیکھ لیں. ملیر سے جیتتے آ رہے ہیں, ملیر جا کے دیکھ لیں. آپ ان کے دیکھیں, میں یہاں پر تنقید برا تنقید نہیں کرنا چاہتا. میں شہر کا باسی ہوں, میں شہر میں رہا ہوں, مجھے شہر کا درد ہے. آپ میرا صرف یہ کہنے کا ہے کہ وزیر بلدیات ان کا تھا, سب کچھ ان کا تھا. 10 بسیں دے سکیں گے ہمیں, 10 بسیں اس شہر میں یہ نہیں دے سکے. حالات یہ ہے کہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, نہ پانی ہے نہ سیوریج ہے. K4 کے منصوبہ بھی انہوں نے وفاق پر ڈال دیا, سب چیزیں ہی وفاق پر ڈال دیں. میں تو کہہ رہا ہوں کراچی ہمارے حوالے کرتے ہیں, ہم کراچی کو بنانا شروع کر دیتے. دیکھیں 18ویں ترمیم کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ بنائیں. اور ابھی تو حال یہ ہے کہ ابھی تو جو مجھے حالات لگ رہے ہیں کہ سب کی جی آئی ٹیاں کھلیں گی تو یہ کچھ بھی کراچی پہ اور یہ پورے سندھ پہ. میں ابھی گھوٹی گیا تھا خان صاحب کے, اس کے اوپر آپ گھوٹی جا کے دیکھ لیں, سکھر جا کے دیکھ لیں, آپ کو رونا آ جائے گا. تو چکر یہ ہے کہ یہ سارے ڈیفینس میں رہتے ہیں, ان کے گھر ڈیفینس میں ہیں, تو ان کو انٹیریئر سندھ سے کیا لینا دینا. یہ صرف جاتے ہیں, گھومتے پھرتے واپس آ جاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ 4 سال بعد 5 سال بعد ووٹ دینے جائیں گے اور اپنا کام کریں گے. لیکن اب سندھ کے عوام بہت باشعور ہو چکے ہیں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ سندھ میں بھی آپ کو میں تبدیلی, آپ کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, اور انشاءاللہ پوری عوام دیکھی کس طرح تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف سے شہزاد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رانا گلزار تاج صاحب سے اس کا جواب لیں گے. سر, اگر آپ لوگ اپنے قلعوں سے ہی ہارتے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کارکردگی کا فقدان ہے. دیکھیں, شہزاد بھائی نے بھی کہا کہ جس طرح لیاری کا انہوں نے وہ دیا. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو لیاری کے اندر ہم نے کافی کام کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیاری کے اندر بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. صحیح. شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی. لیاری میڈیکل اس پہ بھی چھاپے پڑے ہیں FIA کے. نہیں, دیکھیے میں نے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا تو ان کو کام کرنا چاہیے. صحیح. دیکھیے, جہاں اگر غلط کام ہو رہا ہے تو بالکل ان کو کام کرنا, ان کو نظر آ رہا ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے تو بالکل ان کو کام کرنا چاہیے, اس میں ہمیں ان کو روکنا نہیں چاہیے. صحیح. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کام بالکل کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور اگر پیپلز پارٹی عوام کی خدمت نہ کرتی تو پیپلز پارٹی کو عوام ووٹ کیوں دیتی. خان صاحب بالکل پیکج کا اعلان کر گئے ہیں, ہم ان کو برا نہیں کہہ رہے, ہم ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. چلیں, کراچی پیکج کے اوپر ایک بریک کے بعد بات ہوگی کہ معاملات کیا ہیں. منصوبے بنائے جاتے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو منصوبے ہیں وہ محض کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب لیں گے رانا گلزار تاج صاحب سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک پہ جانے سے قبل یہ سوال چھوڑا گیا تھا کہ کارکردگی کہاں ہے, جو منصوبے بنائے گئے وہ کرپشن کی نظر کیوں ہو گئے. اس کا جواب لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے رانا گلزار تاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, آپ لوگوں کے منصوبے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. 11 سال کے اندر آپ لوگوں نے 8 بسیں تک کراچی کو پرووائڈ نہیں کی ہیں. پھر سر کون سی کارکردگی اور کون سے دعوے اور کون سی عوام کی خیر خواہی؟ دیکھیے محمد علی بھائی, بات یہ ہے کہ جو آپ نے بھی کہا کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اور اس کو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. جی دیکھیے, ایسی بات نہیں ہے. الزامات انہی لوگوں پر لگتے ہیں جو کام کرتے ہیں. اچھا. جو لوگ کام نہیں کرتے ان پہ الزامات بھی نہیں لگتے, کیونکہ اس لیے کہ وہ اپنے دائرے کار سے باہر نکلیں گے تو کام کریں گے نا. تو جہاں بھی ہم نے کام کیا ہے, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی تحقیقات نہ کریں. صحیح. ادارے ہیں, تحقیقات کریں. جی. اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو بالکل ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, لیکن انشاءاللہ ہم نے اگر کوئی غلط کام کیا لیکن سر کچھ ہے نا, محاسبہ تو اس چیز کا کرنا چاہیے. پاک اویسس جو ہے وہ لگاتی ہے پروجیکٹ پورے تھر کے اندر, وہ بعد میں بات پتہ لگتا ہے کہ اس سے جو پیسہ حاصل ہوا وہ کہیں اور جمع ہو گیا, وہ کرپشن کے معاملات تھے اس کے اندر. بے نظیر یونیورسٹی کے اندر کرپشن ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ لوگوں نے شروع کیا, اس میں کرپشن کے دعوے کیے جا رہے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے. تو سر معاملات ہیں کیا, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو غلط ہے. ہمارے ملک میں یہ ایک وتیرہ رہا ہے جی کہ جو لوگ کام کر آتے ہیں
وہ ایک حکومت چھوڑ کر جائے گی, دوسری حکومت اس پہ الزام لگائے گی, تیسری اس پر الزام لگائے گی. دیکھیں یہ ہمارے یہاں وتیرہ رہا ہے. اچھا, یہ ختم ہونا چاہیے. اچھا, یہ ختم ہونا چاہیے, انتقامی سیاست, بالکل یہ ختم ہونا چاہیے. صحیح. ہمیں آگے کی طرف سوچنا چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے. اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے, وہ کسی بھی جماعت کا ہو, وہ عام سویلین ہو, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور کارروائی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ لوگ کچھ دور اس کو بند کر دیں. نہیں, کارروائی کا مقصد یہ ہوتا ہے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. بالکل کوئی ہو, کارروائی آنیسٹلی ہونی چاہیے, انصاف لوگوں کو نظر آنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا اور ہمارا ملک پھلے پھولے گا. یہاں کوئی خرابی نہیں ہوگی. لیکن سیاسی انتقام سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسا نہ کیا جائے کہ کسی کو, اگر ہم کسی کی غلطی کو اجاگر کر رہے ہیں تو اس کو بھی کسی نہ کسی معاملے میں پھنسا دیں, تاکہ وہ بھی 5 سال وہ جو ہے گھومتا رہے اور وہ مطلب پیشیاں بھگتتا رہے, اور اس کے بعد اس کو کہا جی یہ باعزت بری ہے. دیکھیے اسی آدمی کو چھیڑا جائے جو غلط کام کر رہا ہے. وہ کوئی شخص ہو, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, بلا امتیاز ہونی چاہیے. ہم کبھی بھی اس چیز کو نہیں کہتے کہ بالکل جو ہونا چاہیے, جب تک قانون کا بول بالا نہیں ہوگا, آئین کی سپرویسی نہیں ہوگی, یہ ملک نہیں چل سکتا. تو بات یہ ہے کہ کرپشن کہیں بھی ہو ہم اس کے خلاف ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس کے خلاف ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کرپشن سندھ میں ہو, کرپشن پنجاب میں ہو, KPK میں ہو, بلوچستان میں ہو, اسلام آباد میں ہو, کرپشن ایک ناسور ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. کرپشن ایک ناسور ہے لیکن کرپشن ہو بھی رہی ہے, اور معاملات یہ ہیں کہ اس وقت انتقامی سیاست کے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں وفاقی حکومت پہ, کہ اگر وفاقی حکومت کی پالیسیز پہ یا کسی اقدام پر کوئی تنقید کی جائے تو یا تو نیب کا نوٹس آ جاتا ہے, یا جی فون پہ دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے بھی واضح طور پر یہ بیان دیا تھا. دیکھیں کرپشن کا لغوی معنی تو یہ ہو گیا خرابی. ٹھیک ہے, اب وہ مالی خرابی ہے یا کس طرح کی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کک بیکس کرتے ہیں, لیتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس سب چیزیں پھر وہ کیا کہتے ہیں چغلی کھاتے ہیں کہ آپ کے معاملات کیا ہیں. اگر آپ بالکل ٹھیک طریقے سے چلیں تو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا بیان بھی درست ہے کہ اگلی حکومت جو آئے گی وہ عمران خان صاحب کو جیل بھیج دے گی. دیکھیں پاکستان کی تاریخ تو یہی ہے کہ جو بھی آتی ہے حکومت, پچھلی حکومت کے ساتھ اس کا جو سلوک ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس. لیکن کاف لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. دیکھیں حکومت بھی تو کرنی تھی, حکومت بنتی ہی نہیں نا, مسئلہ یہ بھی اچھا کیسے کریں. صحیح, مطلب موجودہ دور کے اندر بھی انتقامی سیاست ہو رہی ہے. ہر دور میں ہوتی ہے, کب نہیں ہوتی. اچھا ایک چیز اور میں ضرور یہ ابھی کہہ رہے تھے, جیسا کہ محترمہ بینظیر کے نام کو وہ جو پروگرام تھا اس کے حوالے سے, جب یہ روایت چلے گی, تبدیلیوں کی بات آئے گی, تو پھر ایک بات موجودہ حکومت کے صوبے کی جانب آئے گی جس کو وہ رول ماڈل کہتے ہیں, یا جو ان کی بنیاد ہے KP, اس کا نام بھی 12 اپریل بھی آ رہا ہے, جب یہ ساری تبدیلیاں آئی تھی اور ایبٹ آباد میں بلکہ کئی لوگ شہید ہوئے, وہ چیز بھی ہمارے سامنے ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ باچا خان ایئرپورٹ بھی ہے, پھر اس کو بھی دیکھیں. جب تبدیلیوں کی جانب آئیں گے, محترمہ کے نام کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اب کر دیں, پیپلز پارٹی کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن یہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے اور آگ بگولہ دکھائی دے رہے ہیں اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. میں جملہ مکمل کر لوں کہ مثال کے طور پہ محترمہ کے آپ کر رہے ہیں, اس سے پہلے ایک چیز اور بھی کریں کہ باچا خان دیکھیں, جو شخص پاکستان میں دفن نہیں ہے, آپ کو اس کا بھی معاملہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آیا وہ نام رہنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں ایسے تو کئی نام ہو جائیں گے جو نہیں ہیں. اگر اس طرح یہ ناموں کی اچھا دیکھیں, نام رکھنا برا نہیں ہوتا, اگر کسی کا آپ نام رکھ رہے ہیں, نام سے نہیں کام سے جو ہے وہ آپ کو توقع اچھی ہونی چاہیے. بنیادی چیز یہ کہ کام پازیٹیو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, صحیح, لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا. لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو پھر تو بے معنی ہو جاتی ہے چیز. لیکن کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بند کر دیا جائے گا. نہیں دیکھیں, وجہ اگر وہاں پہ خان صاحب سے کہا گیا کہ اس کو بدلو, تو ایک وجہ یہ تھی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے ووٹ بینک ان کی جانب آتا ہے. ریزن یہ ہے, اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. اگر ان کو لگے کہ یہ ووٹ بینک اکٹھا کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ GDA کیا کسی کو بھی کوئی. تو جناب والا پھر بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی موجود ہے, اس کا بھی کیا ووٹ بینک پیپلز پارٹی کے پاس آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ ایک یہ سندھ میں جب آتے ہیں پیسے جا رہے ہیں نا لوگوں کے پاس ووٹ کے لیے. اچھا, باقی چیزوں کے تو وہ ایشوز نہیں ہیں. اچھا,
آپ کسی بھی چیز کا ادارے کا نام رکھ رہے ہیں یا کچھ بھی. چلے نام کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب کا وہ بیان ہے کہ وہ متفق نہیں ہے رانا گلزار تاج صاحب. انہوں نے کہا کہ آپ کو کام سے جو ہے وہ اچھی امید ہونی چاہیے کہ کام اچھا ہو, نام میں کیا رکھا ہے. لیکن میں ایک لفظ ضرور کہتا جاؤں جاتے رہتے پیپلز پارٹی کے, وہ سندھی میں کہتے ہیں ہو جے نانو تک گھوم لڑکانو, مطلب پیسہ ہے تو گھومو پھر لڑکانے میں. اچھا, تو مطلب سارا لڑکانا بھی کوئی گھومنے کی جگہ ہے رانا گلزار صاحب, ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجیے. بات یہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کہی ہے, دیکھیں بے نظیر بھٹو ایک آئیڈیل شخصیت تھی, اچھا, اور اس ملک کی لیڈر تھی اور بین الاقوامی سطح کی لیڈر تھی. بات یہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ ایسی شخصیت کا نام ہے جس کا پورا پاکستان دیوانہ ہے اور پورا پاکستان ان کی سوچ اور فکر و فلسفے کو مانتا ہے. صحیح. اور شاہ محمود قریشی ظاہر ہے اس پارٹی کے کارکن بھی رہے ہیں اور وہ بے نظیر بھٹو کے شاگردوں میں سے بھی رہے ہیں اور سیاسی افکار بھی رہے ہیں. تو شاہ صاحب آف دی ریکارڈ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے خدشہ بھی یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب واپس چلے جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیں جی, ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اچھا, ہم سیاسی لوگ ہیں, دروازے بند نہیں کرتے, لیکن ہم کسی کو منع نہیں کرتے. یہ عوامی جماعت ہے, جمہوریت ہے, ہمارے پاس آئیں, ہم ہر کسی کو گلے لگاتے ہیں. اور شاہ صاحب ایک اچھے انسان ہیں, ٹھیک ہے, وہ لیکن اگر آئیں تو ذرا ماضی کے بیانات کو مد نظر رکھ لیجئے گا. دیکھیں وہ ان کا فیل ہے. اچھا, میں نے آپ سے کہا کہ میں اگر آج پیپلز پارٹی میں ہوں اور میں پیپلز پارٹی کو برا کہوں اور کل دوسری جماعت میں جاؤں پھر واپس آؤں, یہ میرا فیل ہے. صحیح. پیپلز پارٹی نے ان کو برا نہیں کہا, نہ پیپلز پارٹی نے نکالا. پیپلز پارٹی کسی کو برا نہیں کہتی. کوئی شخص اگر پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب دیکھیں, آج تک زرداری صاحب نے کسی کو برا نہیں کہا. زرداری صاحب کی زبان کاٹ دی گئی, زرداری جیل کے اندر زرداری صاحب نے کچھ نہیں کہا. اچھا, تو بات یہ کہ ہماری لیڈرشپ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتی, ہم جمہوری لوگ ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خود انہوں نے زبان کاٹی تھی تاکہ جو ان کے ذہن میں باتیں ہیں یا ان کے پیٹ میں جو باتیں ہیں وہ اگلوائی نہ جا سکے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں بیچارے نہ سمجھیں, سیاسی لوگ تو ہیں نہیں. اچھا, نہ ان کی سیاسی تربیت ہے. اچھا, وہ پیسہ بنانے کی مشین ہے, وہ گھومتے رہتے ہیں. وہ کل نون میں تھے, مشرف کے ساتھ تھے, پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ, آج تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. کل جب تحریک انصاف پر برا وقت آئے گا تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا وہ یقیناً کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈیں گے کہ ہمیں کہاں. تو لوٹا کریسی کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے رانا صاحب؟ یہ تو پھر معاملات وہی کے وہی ہیں کہ ایک ہی چہرے ہم لوگوں کو ہر جماعت میں نظر آئیں گے. میں یہاں تمام پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے آپ کے چینل کے توسط سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی پارٹیوں کے دروازے بند کر دیں ایسے لوگوں کے لیے اور نظریات کی سیاست کریں. اور انشاءاللہ اس ملک میں جو بھی نظریات کی سیاست کریں گے وہ اس ملک کی خدمت بھی کریں گے اور وہ آگے بھی چلیں گے. لیکن ایسے قسم کے جو لوگ انویسٹر ٹائپ ہیں ان کے لیے اپنے اپنے دروازے بند کر دیں. میں تمام پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو اسے گزارش کرتا ہوں, لیڈران سے, کہ وہ ایسے لوگوں کو نہ رکھیں. وہ انہی لوگوں کو رکھیں جو عوام کے ساتھ سچے ہوں, عوام کے ساتھ مخلص ہوں, عوام کے دکھ درد کو سمجھتے ہوں. ایسے ہی لوگ سیاسی جماعتوں میں کامیاب ہوتے ہیں اور عوام کے اندر. سر ان کی کامیابی تو وزارت ہے نا, جب وزارت مل گئی تو وہ تو کامیاب ہو گئے. دیکھیں میں نے پھر وہ یہ بھی آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, میں تمام پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نظریاتی لوگوں پر توجہ دیں. جب آپ اپنے نظریاتی لوگوں پر توجہ دیں گے, کیونکہ ان کا تعلق عوام سے ہوتا ہے, وہ عوام کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں. اگر ایسے فصلی بٹیروں کو جب آپ عہدوں پر اور وزارتوں پر فائز کر دیں گے تو وہ پارٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں, نقصان ہوتا ہے. تو جب نظریاتی کارکن آگے ہوں گے تو سب سے پہلے وہ اپنے پارٹی کا دفاع کریں گے, اپنے پارٹی کے لیڈران کا دفاع کریں گے اور اپنی پارٹی کے وفادار ہوں گے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں نظریاتی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, ان کو آگے لانا چاہیے. اور ایسے لوگوں کا جو ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, جو پارٹیوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور ان کے خاتمے کا طریقہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو آن بورڈ نہ کیا جائے اور ہمیں زیادہ تر توجہ جو ہے اپنی نئی لیڈرشپ پر دینی چاہیے تاکہ ہم عوام کے اندر جائیں اور عوام کے دکھ درد کو سمجھیں اور نئے لوگوں کو ہم متعارف کرائیں. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی ایسا کر رہی ہے. پنجاب کے اندر تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے, آپ کو محمد علی بھائی آپ کو نظر آئے گا یہ سب کچھ. پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ اپنے جو نظریاتی ورکر ہے اس پر توجہ دے رہی ہے. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, لوٹا کریسی نے اس ملک کو بڑا نقصان پہنچایا, مطلب انتخابی مہم چلانے کے لیے نظریاتی لوگ نظر آتے ہیں, حکومت بنانے کے لیے نظریاتی لوگ نظر آتے ہیں, عوام میں جانے کے لیے نظریاتی لوگ نظر آتے ہیں, لیکن جب وزارتوں کی بندر بانٹ ہوتی ہے تو برساتی مینڈک نکل کے آ جاتے ہیں جن کو جو ہے وہ وزارتیں دے دی جاتی ہیں. یہ المیہ ہے پاکستان کا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں, جس کو آپ لوٹا کریسی کہہ رہے ہیں, بنیادی طور پہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ پاکٹس ہیں, یہ وہ حلقے ہوتے ہیں جہاں ان کا اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی.
Electables اگر آپ کہیں. ہاں جن کو آپ یہ لفظ استعمال کریں. اچھا دو چیزیں ہیں, شہری علاقوں میں اگر ہم جائیں تو برانڈ کیا ہے آپ کا, جیسے کراچی ایک مثال دے, پتنگ کرنگی سے کچھ بھی کر لیں پتنگ پہ ٹھپا لگتا ہے, برانڈ ہے کراچی میں پتنگ. صحیح, کوئی بھی ہو آپ کے سامنے فاروق ستار آج کے سال میں وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن پتنگ جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے. انٹیریئر سندھ میں آپ جائیں تیر پہ ٹھپا لگتا ہے اور بات ختم ہو گئی. وہاں جائیں پنجاب میں شیر پہ مور لگتی ہے. ٹھیک ہے, اب پی ٹی آئی بھی ایک برانڈ بن گئی جس کا بلہ. ٹھیک ہے, شہروں میں تو یہ سب ہو گیا. اب گاؤں دیہات میں آپ یہ دیکھیں جیسے ساؤتھ پنجاب, جنوبی پنجاب کا ایک اپنا کلچر ہو گیا, ہر جگہ کے کچھ پاکٹس ہیں. انٹیریئر سندھ میں بھی جیسے آپ مہر ہیں بہت سے ہیں کہ جن کے اپنے پاکٹس ہیں, جن کے اپنے ووٹ بینکس ہیں. ہم اس کو, میں کم سے کم میں یہ لفظ لوٹا کریسی استعمال نہیں کرتا, میں البتہ یہ کرتا ہوں کہ یہ ان کی یہ وہ طبقہ ہے جو چاہے حکومتیں گرائے بنائے سنوارے سب کچھ کرے, لیکن عوام پاکستان اور اپوزیشن کی نظر میں یہ وہ طبقہ ہے جو بنا ہی وزارتوں کے لیے ہے. سر دیکھیں یہ اپوزیشن کا لفظ آپ نے بڑا خوبصورت استعمال کیا. اچھا, بے حد خوشی ہوئی مجھے. اچھا, کیونکہ یہ آپ نے اپوزیشن کہا, یہی جب آپ حکومت میں آنے کے لیے یہ آپ کو لفظ ہٹانا پڑتا ہے. پھر آپ ان کو گلے بھی لگاتے ہیں. صحیح, پھر جن کو آپ جیسے آپ کی کاف لیگ یا جو بھی ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں نا, کیا کہنا چاہیے, پیپلز پارٹی کے لیے وہ لوگ کیا تھے جب حکومت میں, جب ان کو آنے لگے 2008 کے بعد تو انہوں نے سب کو گلے لگایا. صحیح, کیوں؟ کیونکہ دیکھیں حکومت تشکیل اس وقت پائے گی جب آپ کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے. صحیح, یہ وہ پرزہ ہے جس کے بغیر گاڑی چلتی نہیں ہے. اچھا چلے, یہ پرزہ ہے اور یہی پرزے جو ہے وہ آنے والی حکومتوں میں بھی دیکھنے کو ملیں گے. عوام پاکستان کو بہت شکریہ ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک پیغام دیا ہے کہ جو لوگ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کو ہم دوبارہ نہیں لیں گے. چلیں, اچھا یہی ہوگا کہ وہ اس بات پر یو ٹرن نہ لیں. رانا گلزار طاہر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے. واقعی لوٹکریسی اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ایک ہی طرح کے چہرے پاکستان کے عوام کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور وہی وزارتیں لے کے بیٹھ جاتی. کارکردگی صفر ہوتی ہے. محض اپنے سابق لیڈران کو گالیاں دینے کے, ان پر تنقید کرنے کے علاوہ ان کا دوسرا یا تیسرا کوئی کام ہوتا نہیں ہے. عوام پاکستان کی مشکلات سے شاید کسی کو سروکار نہیں ہے. سب کے سب یہاں پر انتقامی سیاست کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ایسا کہنا ہے ناقدین کا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر بتایا جائے تو مہنگائی کا طوفان پاکستان میں مسلسل آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. IMF کی شرائط پر پس پردہ جو ہے وہ عمل درآمد کیا جانے لگا ہے. پیٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں, ڈالر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور کچھ ماہرین کی جانب سے اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت جو ہے وہ 150 روپے اور ڈالر جو ہے وہ 200 روپے تک پہنچ جائے گا, جس کے بعد عوام پاکستان کے لیے خودکشیاں کرنا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے روٹی کی چوری اگر شروع ہو جائے تو حاکم وقت کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.